अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क में आम इंतखाबात में अब तकरीबन 1 माह और 4 दिन बाकी है। तहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए, क्योंकि ताहयात का फैसला तशरीह की सूरत में माजी करीब की सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के दौर में पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए नाअहली की मुद्दत की हद 5 साल मुअय्यन कर दी थी। इस ताहयात नाअहली की जद में आने वाले नुमाया लोगों में कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन। इसी कंफ्यूजन के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुद्दत केस जेर समात है। यहाँ सवाल यह है कि इंतखाबात के तनाजुर में ताहयात नाअहली का मामला कितना अहम है। क्या इस इशू के सियासी असरात भी होंगे? याद रहे कि इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी तक उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी करते हैं। ताहम अभी तक यह भी वाज़ेह नहीं है कि तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी इंतखाबी मैदान में बल्ले के साथ उतरेंगे या उसके बगैर। अगर पीटीआई को बल्ला ना मिला तो ये मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगी। लिहाजा अब इस जमात ने एक बार फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पीटीआई ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतने वालों की जीत मिलेगी और हार सिस्टम की होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको निशान अलॉट करें। पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। यहाँ सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अदालतों में अपनी कानूनी जंग जीतने में कामयाब होगी? क्या एक बड़ी जमात के इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद होने वाले इंतखाबात की कानूनी और जमहूरी साख पर सवालिया निशान नहीं लगेगा? दूसरी तरफ एक और अहम मामला सामने आया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने नैब की अपील पर समाअत की। वाज़ेह है कि सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था और इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जेर समात। अगर उन्हें नैब से सजा हो गई तो वो 10 साल के लिए नाहल करार देंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट्स लाहौर और पेशावर दोनों से अपने खिलाफ फैसला लेने के बाद क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस केस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। देखिए, अभी हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट का है वो इंटरिम ऑर्डर है। वो इंटरिम ऑर्डर उनको मिला था, वो कोर्ट ने रिकॉल कर लिया। केस उनका 9 तारीख को लगा हुआ है अनलेस वहाँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं उनका केस पे नंबर भी लग गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है? वो कह सकती है कि जी आप पिछले दिनों आप इस साल देखा होगा, जो हम केस फाइल करते थे या केसेस आते थे हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे जजेस जो थे, मौजूद जजेस, वो कहते थे कि जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस आना ही नहीं चाहिए, हाई कोर्ट से होके यहाँ फुल कोर्ट बने। अब कुछ आपने रिसेंटली देखा कि इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि उनका व्यू था सुप्रीम कोर्ट का कि जी इसमें इलेक्शन डिले होगा, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ लिए केसेस उठाए इलेक्शन कमीशन के। ख़ासतौर पे वो आरओ का केस लाहौर का, और ये एक आरओ को हटाने का मुकलदम किया पेशावर हाई कोर्ट का केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुड़ के उनसे कह सकती है आप हाई कोर्ट से फैसला कराए, क्योंकि देखिए टाइम बाउंड एक्सरसाइज है, हर चीज़ का पीरियड है। अब 9 तारीख उन्होंने ली, उस पर 9 तारीख को कोर्ट की नचली छुट्टियाँ शुरू ख़त्म हो रही हैं, वो आ रहे हैं। इनको चाहिए था हाई कोर्ट से ही रिक्वेस्ट करते कि चीफ जस्टिस साहब से या वहाँ जजों से कि जी आप अर्जेंट बेंच बना के वहाँ कर लेते, ताकि वहाँ फैसला आता उसके बाद सुप्रीम। लेकिन उस कल जो इंटरिम ऑर्डर रिकॉल किया पेशावर ने, एक लर्नेड जज ने पेशावर के, बड़ी अजीब सी बात उन्होंने उसमें लिखी। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है, और इसको हम इसलिए रिकॉल करते हैं, वन ऑफ द ग्राउंड्स वाज दैट कि जी इलेक्शन के प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई मेन इशू तो उनकी पटिशन तो यही है कि आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया, आपने एक बड़ी पार्टी को, नेशनल पार्टी को आपने बेसिकली इलेक्शन से बाहर कर दिया। इसमें नेक्स्ट स्टेप तो डिसोल्यूशन ही कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि अब वो बाहर। अब सुप्रीम कोर्ट जाने में डबल एज सोर्ड है। या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है वो अपहोल्ड कर ले ऑर्डर, कह के जी इलेक्शन कमीशन का सही, तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए, या फिर उनको रिमांड कह के नहीं जी आप पहले हाई कोर्ट से फैसला करा के आए। तो ये इतना क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इशू आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ किसी से इलेक्शन कमीशन का वो भी इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद बल्ले का निशान वापस ले लेना, ये भी इलेक्शन को डिले करने का या इलेक्शन के मूवमेंट को खराब कर। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को भी देखना चाहिए कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद क्या वो फैसला दे सकते थे उनका इंट्रा पार्टी कोर्ट इलेक्शन पे, उनका निशान उनसे वापस ले सकते थे शेड्यूल आने के बाद। तो ये सब चीज़ें अब हैं।
لیکن ان کے لیے میں کہتا زبیر ہوں صاحب اس میں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے جی. صحیح. زبیر صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لیے اب تک ہونے والا سب سے سخت فیصلہ ہے اگر ان سے پارٹی نشان لے لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک بالکل. تو غیر پارٹی نشان کے ان کو جو 60-70 ریزرو سیٹس ہیں قومی جی اسمبلی میں اور اس طرح صوبائی اسمبلیوں میں، ان سے محروم ہو جائے گی تو اس کا ٹوٹل نمبر نیچے چلا جائے گا کاؤنٹ. جی دوسرا، آزاد امیدوار جب منتخب ہو کر آئیں گے تو آپ جانتے ہیں جس طرح لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، تحریک انصاف لوگوں نے چھوڑی، انٹرویوز دیے، پریس کانفرنس کی، تو جو آزاد منتخب ہو کر آئیں گے وہ پھر کیسے آزاد رہ سکیں گے؟ وہ وہ بھی نہیں تو رہ پھر سکتے. نہیں کسی اور کو فائٹ کر رہے ہیں. جی انڈر دا کانسٹیٹیوشن لا کے تحت ان کو فوراً کچھ پیریڈ دیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک کسی پارٹی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑتی ہے. تو وہ اکیلے اب پی ٹی آئی میں کیسے کریں گے؟ پی ٹی آئی یا تو پی ٹی آئی وہاں بنائیں یا مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا. آپ پہلی بات یہ انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، پھر دیکھیے اس میں ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح کی لوگ بات انٹرویوز میں دیکھ رہا تھا، یہ ایشوز بھی آ جائیں گے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی کہ ریزرو سیٹ سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے بیسکلی اس پارٹی کو ختم کر دیا الیکشن سمبل لے کے. اور دوسری بات ہے وہ آزاد امیدوار بھی شاید اپنے جو وہاں برادری سسٹمز اور اس طرح کے اس پہ شاید جیت جائیں، ورنہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر تیر پہ ووٹ ڈالیں گے، شیر پہ ڈالیں گے یا بلے پہ ڈالیں گے. وہ ہو سکتا ہے اس آدمی کا اس آدمی کو جانتے بھی نہیں ہو. خاص شہری علاقوں میں تو یہ کافی ہو سکتا ہے. گاؤں جو رورل آپ کی کانسٹیٹیوشن اس میں تو برادری سسٹم اور یہ چیزیں وہاں چلتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے بیسکلی اس پارٹی کو ختم کر دیا، الیکشن سے باہر کر دیا ہے. تو یہ کس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے؟ آئی ہوپ کورٹس انکلوڈنگ دا آنریبل سپریم کورٹ یہ بات نوٹ کرے. جی صحیح. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی نیب سے سزا یافتہ لوگوں سے متعلق، یہ بھی ڈائریکٹ متاثر کرے گا تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کو. 10 سال کی نااہلی، اب 10 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گے. نہیں، اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو یس وہ 10 سال کے ہوگا. ان کو سزا تو نہیں ہوئی ہے ان کیسوں میں جو نیب کے کیسز ہیں، لیکن جب ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا نا. ابھی تو نہیں ہو رہی سزا ان کو، ان کے ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے ان نیب کے کیسوں میں. وہ دیکھنا ہے، پھر ان کے پاس اپیلیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جو فیصلہ ہے لیکن ڈویژن آپ کا بینچ. سزا ہونے میں کچھ شک ہے جی کہ کیا کہہ سزا رہے نہیں ہوگی؟ ہیں؟ نہیں ارے مجھے آپ کو شک شک ہے کہ سزا نہیں ہوگی؟ نہیں مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کو رکھ کے فیصلے کریں گی. ابھی تک تو نچلی عدالتوں سے جو فیصلے آئے بڑی وہ اس میں بڑے سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں لیگل. اور تو یہ دیکھنا ہوگا. ہاں زیادہ تر ان کے سارا سسٹم ان کے خلاف ہے تو موسٹ پرابلی آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن میں پھر بھی امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن جو فیصلہ انہوں نے دیا ہائی کورٹ نے بالکل صحیح کیا ہے. کیونکہ دیکھیں آرٹیکل 62(1)(p) ہے کانسٹیٹیوشن کا جو کہتا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کسی قانون کے اندر رہے گی تو وہ پریویل کرے گی. کیونکہ آپ دیکھیں ان کے 2 سب کلوزز ہیں 63 میں جس میں 5 سال کی مدت دی ہوئی ہے. لیکن یہاں ایک 62(1)(p) اسی میں ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جسے کسی قانون کے اندر کوئی سزا ڈسکوالیفیکیشن کی مینشنڈ ہے وہ رہے گی. تو فیصلہ ڈویژن بینچ کا بالکل صحیح ہے. صحیح. اور تاحیات نااہلی کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ناانصافی ہے کہ کسی شخص کو کسی ارریگولرٹی کی بنیاد پہ یا سول میٹر میں لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں بالکل خلاف ہوں لائف ٹائم کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتا ہوں. میں صرف لیگل میتھڈولوجی کی بات کرتا ہوں. دیکھیے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ کی لائف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ 63 میں اگر 5 سال دی ہوئی ہے اور وہاں 62(1)(f) میں کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور لائف ٹائم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں کورٹ کی انٹرپریٹیشنز ہیں کہ جہاں پیریڈ نہیں دیا ہوا اور کوئی ڈیکلیریشن آف دا کورٹ آ جاتا ہے کسی آدمی کے کوئی صادق اور امین نہیں ہے، جیسے چیٹر ہے، جعلی ڈگری ہے، یہ بڑے سیریس معاملے ہوتے ہیں. اور تو کا جعلی ڈگری والا اگر آ کے کہے گا تو پارلیمنٹ کے اندر وہ یہ بات انہوں نے بات کی تھی کہ کیا اتھارٹی ہوتی ہے ایک آدمی جو جعلی ڈگریز لے کے آتے ہیں اس طرح سے. اس وقت جب جعلی ڈگری کے بہت سارے کیسز ہوئے تھے تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہتا ہے اس وقت تک نہیں. اب انہوں نے ذیلی قانون سے آئین کی تشریح کر دی کہ 62(1) میں اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی 5 سال ہوگی. میرا ایک ویو ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ کانسٹیٹیوشن ذیلی قانون سے نہیں، کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے لے کے آنی چاہیے تھی. اور اب جب جو 7 ممبر بینچ ہیں ان کو وہ جو کیسز ہیں سمیع اللہ بلوچ اور مختلف آپ کیسز اس کے آج نام سن رہے تھے ان کو اوور رول کرنا پڑے گا کہ جی وہ غلط انٹرپریٹیشن تھی آئین کی، قانون کی. تاحیات ناقانی نہیں ہوتی اور سیکشن 232 ذیلی قانون سے یہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو ختم ہو جائے گی بات. پھر آئندہ کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا.
کہ جی کسی بھی اس کی تشریح اب وہ پارلیمنٹ کر دے گی قانون کی، پھر کورٹس کی تشریح تو اتنی بائنڈنگ نہیں ہوگی. جی زبیر صاحب، کچھ پیٹی ایشوز یا سول میٹرز ان میں، یا معمولی irregularities، کہیں آپ نے کسی خانے میں کوئی چیز فل نہیں کی، کہیں کاغذات نامزدگی میں کوئی چیز نہیں، اس غلطی پہ ہو گئی، ججمنٹس کہیں آ 10 دیکھیں، اس پہ ججمنٹس آ چکی ہیں کہ مٹیریل ریگولیٹی کیا ہوتی ہے، اس پہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی سر، کہ آپ کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہو سکتے سر. یہ ان کی باتیں نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں وہ جو کیسز تھے اس میں جعلی ڈگریز، اس طرح کی ڈس آنیسٹی اور اس طرح کے فراڈ کے اوپر کیسز تھے. یہ معمولی چیزیں نہیں. دیکھ پہلے تو آپ کو بات ہے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تھی فارم بھرنے میں، اس پہ لیکن شیخ رشید کا، خواجہ آصف کے کیسز میں کورٹ نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ یہ صادق امین کا کیا مطلب ہوتا ہے. اٹس آبجیکٹو. یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں آپ نہیں ہے نہیں ہے، کوئی ہمیں اور آپ تھوڑی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کس کا. لیکن جو انہوں نے کہا کہ آپ بےمانی نہیں کر سکتے، اگر آپ بےمانی کے کسی چیز میں انوالوڈ ہیں تو پھر آپ کے اوپر جب تک وہ ڈیکلریشن رہتا ہے آپ اہل نہیں ہوں گے الیکشن لڑنے کے. جی اور اب چند ہینیس کرائمز جو ہیں، یا ہارڈنڈ کرمنلز ہوں، یا ہینیس کرائمز میں لوگ انوالو ہوں، یا کرپشن جیسے فوجداری معاملے میں انوالو ہوں، جو شخص کرپٹ ہے اس کو آپ 3 سال کے بعد کیسے الاؤ کر سکتے ہیں، یہ 5 سال کے بعد؟ یا اگر کوئی شخص وہ ہینیس کرائمز میں کیونکہ انوالو ہے؟ وہ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے پھر دیکھیے آپ دیکھیے جو بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں 5 ہے تو یہاں کیسے لائف ٹائم ہے. دیکھیے وہاں پارلیمنٹ نے کہہ دیا، میں یہی کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ یہاں بھی کر دے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے کیوں نہیں کرا کہ وہاں بھی 5 سال ہو. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ نے بات کی، ادھر پیریڈ نہیں دیا ہوا. آپ کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں 5 سال ہے تو یہاں؟ وہ پارلیمنٹ نے کر دیا ایک ذیلی قانون سے. ہم کہتے ہیں بالکل کریں لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہاں نہیں، کیونکہ یہاں ورنہ پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے پیریڈ ہی نہیں دیا ہوا. کل وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پیریڈ میں سمجھتا ہوں 10 سال ہونا چاہیے، یا جی میں سمجھتا ہوں 2 سال ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے زبیری صاحب کہ چیٹنگ ایٹ لارج، نیشنل ایکسچیکر کو جی نقصان پہنچانا، بالکل. کرپشن؟ میں بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ نہ ہے تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس لاء میں اگر کوئی اس کو ترمیم، اس 62(1)(f) کی ترمیم ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشنل، جس کے اندر اس کو ڈیفائیڈ کر دے، یا سپریم کورٹ ان باقی ججمنٹس کو جو سمیع اللہ بلوچ اور جو ججمنٹ کو اوور رول کرے اور کہے کہ جی یہ اب ہم ذیلی قانون جو آیا اب اس کی 5 سال ہی ہوگی. سپریم کورٹ کہہ دے اس کو انٹرپریٹیشن اس طرح سے دے دے. صحیح. بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، ماہر عین قانون عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک طرف کھڑی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادی ایک طرف کھڑے ہیں، تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. کس طرح ریوائول ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کال و فیل میں جو بظاہراً کہیں تضاد نظر آ رہا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ چودھری منظور پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اگر اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور انتخابی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو نون لیگ اور تحریک انصاف اپنی دھن میں مگن ہے. ایم کیو پاکستان اختیار سب کے لیے کے نام سے اپنا انتخابی منشور جاری کر چکی، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے ماحول گرما رکھا. ایک طرف تحریک انصاف کے کھلاڑی اپنے انتخابی نشان بلے سے فی الحال محروم ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے تیر کی مماثلت والے انتخابی نشانات فہرست سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے پینسل، بال پوائنٹ، پین، پیچکس، ٹوتھ برش پر اعتراض اٹھائے اور کہا کہ منظور کردہ کچھ نشانات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نشان سے مشابہت رکھتے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو سرداری نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں کو مقتدر قوتوں نے پنجاب پر مسلط کیا ہے. لاہور میں پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے اپنے 10 نکاتی منشور کی تفصیلات بھی سامنے رکھی. اسی طرح بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نون لیگ کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے. پنجاب میں سیاستدانوں کو دل کی تکلیف ہو تو یہ لندن بھاگ جاتے ہیں. ان سیاستدانوں کے لیے ہم نے کراچی میں اسپتال بنایا، اگر پسند نہیں تو رائمنڈ میں دل کے علاج کا مفت اسپتال بنا دیں. یہاں سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ اشرافیہ کی نمائندہ جماعت ہے تو پیپلز پارٹی اسی جماعت کے ساتھ 2 دفعہ اقتدار میں کیوں شریک رہی؟ اور پیپلز پارٹی بھی تو جاگیرداروں اور وڈیروں کی جماعت کہلاتی ہے. کیا وجہ تھی کہ بلاول صاحب نے نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے ساتھ پی ڈی ایم کے زمانے میں مل کر چلنے کا عزم کیا تھا، لیکن اب وہ مسلسل اسی جماعت کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں؟
दूसरी जमातों को ताना देने वाली पीपल्स पार्टी क्या खुद अशराफिया के नुमाइंदा इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करती? आज लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम पेश किया। सीईसी ने बिलावल भुट्टो साहब का नाम वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर मंजूर किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी की क्यादत के पंजाब में डेरे हैं और जराये के मुताबिक क्यादत ने पंजाब में अपना कयाम भी बढ़ा दिया है। ये भी इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब की अहम सियासी शख्सियात से मामला तय पा गए हैं और आइंदा चंद रोज के दौरान वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे से अहम सियासी सरप्राइज देगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी में पंजाब से 5 अहम शख्सियात की शमूलियत का भी इम्कान है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हो सकता है। पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त कहां खड़ी है, बिलखुसूस पंजाब में, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल मरकजी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अच्छी बात है कि बिलावल साहब अगर प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, प्रो पीपल बात कर रहे हैं, लेकिन अमल से भी तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, जो वो कह रहे हैं कि हम अशराफिया की जमात नहीं है, तो हमारी जमात अशराफिया की नहीं है। अगर वो दूसरी जमातों के अशराफिया से दिल लगी पर तनकीद कर रहे हैं, तो उनको अपने से भी आगाज करना चाहिए था। अगर वो दूसरों को कहते हैं कि ये बूढ़े सियासतदान है, अब इनका वक्त खत्म हो गया, लेकिन उनकी जमात में अभी भी 60 तो छोड़ दे, 70 और 80 की पेटे के सियासतदान भी मौजूद है। तो कई तजाद क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि मसला ये नहीं होता कि कौन बंदा क्या है, मसला ये होता है कि कौन बंदा क्या रोल प्ले कर रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई अमीर तबके के बहुत सारे लोग या ऊपर वाले तबके के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मजदूरों के खुद कार्ल मार्क्स से शुरू करें और एंगल्स से शुरू है। एंगल्स फैक्ट्री ओनर था, लेकिन उन्होंने जो नजरिया दिया वो मेहनत कशों का नजरिया था। जुल्फकार अली भुट्टो खुद एक जागीरदार का बेटा था, लेकिन उसने जो कुछ किया यहाँ पे इस मुल्क के गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के लिए, वो कोई और नहीं कर पाया। तो पीपल्स पार्टी उसी जो है वर्षे को लेकर आगे चल रही है। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखें जो अभी आया है, बाकी जमातों ने तो अभी सलाह मशवरा शुरू किया है, तो उसमें अगर देखें कि हम तनख्वाह को डबल करेंगे, अगर उसमें देखें कि अगर हम जो है पेंशन्स को डबल करेंगे, अगर उसमें देखें कि मजदूर कार्ड आएगा, किसान कार्ड आएगा, नौजवान कार्ड आएगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डबल करेंगे, और ये जो है हम अशराफिया को देने की बजाय जो सब्सिडी है वो बराह रास्त इस मुल्क के मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को देंगे। तो यही वो प्रोग्राम है और इस किस्म के बाकी प्रोग्राम्स हैं जो इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए हैं। तो ये रोल की बात है। दूसरी बात आपने की कि जी एज की उन्होंने बात ही नहीं की, कोई बात अभी तक समझ ही नहीं पाया। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पुरानी सियासत है उससे निकलने के लिए तैयार नहीं है। एक आता है तो वो उठाकर दूसरे को जेल में डालता है, दूसरा आता है तो वो उसको जेल में डालता है। इस पुरानी सियासत से निकलकर एक नई सियासत का आगाज करना है, और हम कोई सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी पर जो ले जाते हैं उससे निकलना पड़ेगा। ये है नई सियासत की बुनियाद जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये फरमाए सर कि मंशूर बहुत अच्छा है, जाजिब नजर मंशूर है, प्रो पीपल मंशूर है, लेकिन सवाल अगेन ये है कि अगर इलेक्टेबल्स को शामिल करें आप, जैसे बलूचिस्तान पे हो रहे हैं, जहां पे भी इलेक्टेबल्स मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है, और अशराफिया और इलेक्टेबल्स का एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है हमेशा पाकिस्तानी सियासत में। ये सिर्फ आपकी पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। ये तो फिर डाइकोटमी नहीं है चौधरी साहब? आप तो खुद फलसफे पर यकीन रखने वाले आदमी। डाइकोटमी नहीं होती कि अगर हम अशराफिया या इलेक्टेबल्स के साथ सियासत करें और फिर हम कहें कि हम उन्हीं से चीन के मुफादात और आम आदमी तक पहुंचाएंगे? देखिए ना, इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है कि पीछे एक मुसलसल एक अमल के जरिए उन्होंने सियासी जमातों को कमजोर किया गया। यहाँ पे आप ज़ियाउल हक से शुरू करें या अयूब खान से शुरू करें, फिर मुशर्रफ तक आए और आगे इमरान खान तक या मियां नवाज शरीफ तक आए, तो उन्होंने सियासी जमातों को सियासी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की है और सियासी जमातों को कमजोर किया, जिसकी वजह से इलेक्टेबल्स जो हैं वो इतने ताकतवर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में देखें तो वहां पे हम कोई जो कल को शामिल होता है उसको उठाकर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं लेकर आते। ना हमारे जो ओहदे होते हैं, खासकर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इस किस्म के ओहदों पे हमको कल जो जमात में शामिल हो रहा है उसको उठाकर लेकर आते हैं। तो वो जो पॉलिसी साझेदारे हैं हमारे,
وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جنرل سیکرٹری ابھی پارٹی کے بنے ہیں تاج اختر صاحب، تو ان کو بنایا گیا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اب ذرا پنجاب کی چودھری صاحب بات کر لیں. 2002 میں 16 سیٹیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب سے قومی اسمبلی. 2008 میں چونکہ محترمہ کی شہادت ہوئی، ایک بڑا المیہ تھا، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کافی مضبوط ہوا، 50 سیٹیں آپ نے حاصل کی پنجاب سے. پھر 2013 میں 3 سیٹوں پر آپ آ گئے، 2018 میں 6 سیٹوں پر آ گئے. تو ایوریج تو کو بہت اچھی پنجاب سے کم از کم اس 21ویں صدی میں آپ کی نہیں رہی ہے. اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، پیپلز پارٹی کو کبھی بھی فیئر جب الیکشنز ملتے ہیں تو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر پرفارم. پہلی تو بات یہ ہے 2002 میں بھی ایم این اے تھا، یہ آپ کی فگر درست نہیں ہے. ہم 35 سے زیادہ سیٹیں تھی ہمارے پاس، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ کوئی 50 کے قریب سیٹیں تھی ہمارے پاس پنجاب کے اندر. پھر وہاں سے 22 ایم این ایس تو پنجاب سے توڑے گئے پیپلز پارٹی کے، جو پیٹریاٹ بنائی گئی. تو نہیں بالکل. آپ ذرا دیکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے جو آپ کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو فگر کیونکہ وہ درست نہیں دی. فیصل صالح، نوریش شکور، راؤ جی جی راؤ جی سکندر اقبال جی سب. جی جی جی. اور اس کے بعد جو 22 توڑے گئے، اس کے بعد 15-16 ہم بچے تھے، جو باقی بچے تھے جو پیپلز پارٹی میں. تو وہ تو جیتے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھے نا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے. 2008 میں وہ سارے تقریباً سارے ہار گئے، وہ جو پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ جیتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو 14 سیٹیں ملی تھی 1997 کے الیکشن میں، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی تھی. پیپلز پارٹی پھر واپس آئی تھی. چونکہ آج کل کرکٹ کی زبان میں بات ہو رہی ہے تو سیاسی تو جو لینگویج ہے وہ استعمال نہیں ہوتی. تو بڑا بیٹسمین وہی ہوتا ہے جو بیٹ پہ ایسے نکل کر واپس ریوائیو کرتا ہے، اپنی فارم میں آتا ہے. تو پیپلز پارٹی یہ کئی بار کر چکی ہے اور اس بار پھر کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے اپنا مینیفیسٹو کے ذریعے، اپنی پرفارمنس کے ذریعے. چونکہ آپ نے ان کا ذکر کر دیا، وہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کی پیٹ پہ چھرا گھونپا، جیت کے آپ کے نشان پر آیا اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے، جن کے کچھ نام رکھے میں نے، جیسے فیصل صالحات. بعد میں وہ قاف لیگ میں چلے گئے. پھر انہوں نے 2011 میں زرداری صاحب سے بطور وزیر حلف لیا. پھر اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں جانے والے تھے. پھر وہ 2017 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اب وہ الیکشن سے قبل وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. تو ایسے فیصلے پر کون کرتا ہے پارٹی میں ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ طاقتور ہو گئے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کر دیا گیا اور شخصیات کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں پہ پاکستان کے اندر طاقتور بنا دیا گیا. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے خاص طور پر اسی فارمولے پہ لے کر آگے چلے. تو یہ سم ٹائمز مجبوری بن جاتی ہے، لیکن جو فیصلہ سازی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتے. صحیح. تو پنجاب میں بالخصوص اور ہر صوبے میں نواز شریف صاحب تو اتحاد بنا رہے ہیں. سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی جے یو آئی کے ساتھ، کے پی کے میں، پنجاب میں آئی پی پی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کہیں کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن رہی. ہاں، پی ٹی آئی کو دعوت ضرور دی آپ نے کہ آئے ہم کسی مشترکہ نقطے کے اوپر اکٹھے ہوں. کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پہ آئسولیشن میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ انفارمیشن بھی درست نہیں ہے. کہاں پہ اتحاد ہوا اس کا؟ آئی پی پی کے ساتھ ہو گیا ہے. تقریباً سیٹ ایم کیو ایم کے ساتھ گزارش سن لیں، گزارش سن لیں. پہلے تو بنا کے پیش کر دیا گیا تھا، پیش کر دیا گیا تھا جیسے کوئی آئی جی آئی 2 بن رہی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہو گیا ہے، باپ پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو پا رہا. اب پیپلز پارٹی چونکہ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، دل چاہیے، گھر سے کچھ دینے کی صلاحیت چاہیے. وہ تو کچھ بھی نہیں گھر سے باہر نکال سکتے، نہ وہ دے سکتے. تو اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن ہم سب سے پہلے ہم نے اب فوکس کیا اپنے مینیفیسٹو پہ، تاکہ لوگوں سے ہم براہ راست بات کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکچوئل محنت کش طبقہ تھا جو پیچھے ہٹا، اس کو ہم واپس جو ہے وہ وین اوور کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے مینیفیسٹو دے کر ڈائلاگ جو شروع کیا، ہم نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کیا، ہم نے ان طبقات سے شروع کیا ہے جن کے اوپر پیپلز پارٹی بنی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بلے کا نشان نہیں ملتا اگر طریقے صاحب کو، چودھری صاحب جو کہ
نہیں مل رہا بظاہراً. ہو سکتا ہے آج یا کل میں فیصلہ کرے تحریک انصاف کہ ہم بالکل آزاد امیدواروں کی صورت میں الیکشن میں جائیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو آزاد الیکٹ ہو کر آئے گا وہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ان جماعتوں کو جوائن نہ کرے جہاں جوائن کروانا مقصود ہوگا. تو نون لیگ اور آئی پی پی جیسی جماعتیں تو الیکشن کے بعد پھر آزاد امیدواروں کی صورت میں بھی بہت بڑی تعداد میں اکثریت دیکھ رہی ہے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے پاکستان کے اندر. ایک سیاسی آدمی کو سیاسی عمل کے ذریعے اس کو آؤٹ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر سیاسی عمل کے ذریعے. غیر سیاسی عمل کے ذریعے جس کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح سے لانا بھی غلط تھا، اس طرح سے ہٹانا بھی غلط. نواز شریف کو اس طرح سے لانا بھی غلط تھا، اس طرح سے ہٹانا بھی غلط. یہی کیفیت باقیوں کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے یہ سمجھتی ہے کہ اس عمل کو ختم ہونا چاہیے اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے، سیاسی عمل جو ہے، اس کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب، آنریبل رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی میں چند لوگ، بلکہ بہت ساری جماعتوں میں چند لوگ جو کسی فلسفے کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور بہت مدبر گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے چودھری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ غزہ کی صورتحال اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ نیا سال شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس ظالمانہ جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اسرائیل نے غزہ کو فلسطینیوں کا قبرستان بنا دیا ہے. رہائشی علاقے، اسپتال، اسکول، حتیٰ کہ مقامی اور غیر ملکی صحافی اور غیر ملکی اداروں کے دفاتر بھی صہیونی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. غزہ کی بچی کھچی آبادی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن اب وہاں قحط نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملوں اور پابندیوں سے پیدا ہونے والی غذائی قلت سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس وجہ سے فاقہ کشی پر مجبور خواتین اپنے شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے کے بھی قابل نہیں رہی. یاد رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 22,637 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 57,000 سے زائد افراد زخمی ہیں. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 9,100 سے زائد بچے اور 6,500 سے زائد خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 8,663 بچے اور 6,327 خواتین ہیں. صہیونی فورسز الخلیل، مشرق القدس، رام اللہ، نابلوس اور تل کریم نامی شہروں میں چھاپوں کے دوران اب تک تقریباً 5,000 عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کو گرفتار کر چکی ہیں. تاہم اس بدترین بحران کے باوجود اسرائیل نے جنگ کا دائرہ پھیلانا شروع کر دیا ہے. پہلے بھی ہیلے بہانوں سے اسرائیل شام اور لبنان پر حملے کرتا رہا ہے، لیکن اب اس نے لبنان پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے ہیں. اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے نقورہ میں عمارت پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے سینئر اہلکار حسین یزبیک سمیت 4 اراکین شہید ہو گئے. یاد رہے کہ چند روز قبل بھی اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے دفتر پر ڈرون حملہ کر کے حماس کے سیاسی دفتر کے نائب صالح العربی کو 2 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا تھا. حماس اور حزب اللہ کی قیادت نے اسرائیل کے حملوں پر سخت رد عمل دیا ہے. لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس رہنما کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو صالح العربی کے قتل کی سزا ضرور دی جائے گی. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل لبنان کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو ہماری محدود جنگ کا دائرہ ختم ہو جائے گا. ہماری لڑائی کی نہ کوئی حد ہوگی، نہ ہی کوئی اصول ہوگا. دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فوجی نقصان ہو یا بین الاقوامی حمایت میں کمی، کوئی بھی چیز حماس کے خلاف اس کی جنگ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہمیں نہ تو کوئی روک سکتا ہے اور جنگ جاری رہے گی. دوسری جانب سفارتی سطح پر تمام عالمی کوششیں غزہ کے بحران کو ختم یا کم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں. غزہ جنگ کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں. جنوبی افریقہ نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا ہے. بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت 11 اور 12 جنوری کو ہوگی. یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ گزشتہ ماہ دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ اور دریائے اردن کے مغربی کنارے میں واحد فلسطینی حکومت کے قیام پر تیار ہیں.
ہم دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کے لیے ایک فوجی حکومت کی خاطر کسی سمجھوتے تک پہنچنے اور جمہوری راستوں کے ذریعے فلسطین تحریک کے دائرہ کار میں تعمیر نو کے لیے تمام قومی اجزائے ترکیبی کے اجتماع کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اسرائیل کسی بھی سمجھوتے یا رحم دلی کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔